अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ मी अरसला ताहिर और आप देख रहे हैं मुस्कुराती सब। सभी देखने सुनने वालों को करते हैं जी खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, दुआएं, नेक तमन्नाएं और नेक ख्वाहिशात आपके लिए। दिन अल्लाह ताला आपके लिए और मेरे लिए बड़ा आसानियों वाला रखे और आपका और मेरा शुमार अल्लाह ताला उन लोगों में करे जो लोगों में आसानियाँ तकसीम करते हैं। और आज बड़ी ठंड थी, बहुत ज़्यादा सर्दी मुझे तो बहुत लग रही थी, मुझे नहीं पता आप लोगों को लग रही थी या नहीं लग रही थी। और कराची वालों को यूँ भी सर्दी ज़्यादा लग जाती है क्योंकि हमें आदत नहीं है, हमने हमारी बॉडी को, हमारी सेहत को आदत ही नहीं है। हमें पता है कि सर्दी आएगी, थोड़ी सी आएगी या नहीं आएगी या पता नहीं क्या होगा। तो कल रात से जो ठंडी ठंडी हवाएं चली हैं, सुबह तो ठीक ठाक सर्दी थी। और वही वाली बात जो हम रोज़ाना की बुनियाद पर आपको कह रहे हैं, ज़ाहिर है जब किसी चीज़ की आदत आपको नहीं होती और वो एकदम से आपको मिल जाए तो थोड़ी सी तबीयत के मामलात, मूड भी आपका ख़राब होता है और चीज़ें जो है डिस्टर्ब होती हैं। तो अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। और अक्सर हम प्रोग्राम में इस पर बात कर रहे हैं, कुछ किस्म के कहवे आपको बता रहे हैं, कुछ गर्म ग़िज़ाएँ आपको बता रहे हैं, उनका इस्तेमाल रखें ताकि सेहत के मामलात ठीक ठाक रहें। और मच्छर भी बहुत हो गए भाई, कल 2-3 लोगों ने मुझे बताया कि वो जो डेंगू है उसका मूड ख़राब हो गया है, वो दोबारा से एक्टिव हो चुका है और वो ओवर टाइम लगा रहे हैं। तो ज़रा सा मच्छरों का भी ख्याल रखें क्योंकि अब पंखे वंखे भी बंद करते हैं तो मौसम खैर सुबह सुबह में ऐसा होता है। सुबह का मच्छर जो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का मच्छर होता है वो कहा जाता है जी बड़ा ख़तरनाक होता है, या तो मलेरिया या फिर डेंगू, ये वाले जो है असरात उसमें ज़रूर होते हैं। और साथ ही साथ मुबारकबाद देंगे उन तमाम लोगों को जिनका आज हैप्पी बर्थडे है। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। सालगिरह की बहुत बहुत सारी मुबारकबाद। ज़िंदगी में नया साल आया, अल्लाह ताला बहुत आसानियों वाला, बहुत खुशियों वाला, सुकून, चैन और इत्मीनान वाला आपका ये साल रखे। और जैसे कि कल मुझे बताया गया था कि सिर्फ अब क्योंकि शादियों का सीज़न चल रहा है तो हमने सिर्फ बर्थडे की विश नहीं देनी है, बल्कि जिन लोगों की शादियां हो रही हैं उनको भी दुआएं देनी है। अल्लाह ताला ज़िंदगी में जो आपके नई ज़िंदगी का आगाज़ हो रहा है सब कुछ अच्छा अच्छा रहे और शादियों की तकरीब पे कम से कम खर्चा करें। ये मैं अपने प्लेटफॉर्म से तमाम लोगों को मैसेज दूंगी, मैं हमेशा देती हूँ और देना भी चाहिए क्योंकि होता ये है कि आप इतना ज़्यादा खर्चा, जितना खर्चा मेरा ख्याल है हम शादी के करने में करते हैं, यानी तकरीब के करने में करते हैं, अगर उससे ज़्यादा खर्चा या इन्वेस्टमेंट रिश्ता करते वक्त कर लें तो मेरे ख्याल है मामला बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएंगे। तो ज़रा ख्याल रखें और ऐसी कोई चीज़ ना करें जिससे किसी देखने वाले को कहते हैं ना कि एक थोड़ी सी आह निकल जाए या अल्लाह ताला की तरफ वो देखने लगे या कोई नाराज़गी किसी सिचुएशन हो जाए। तो ऐसे अपनी चीज़ों को करें कि कहीं से भी वो शो ऑफ ना लगे। जो ज़रूरी है वो ज़रूर करना चाहिए, लेकिन शो ऑफ एक हमारे अंदर एक मुकाबला चल रहा होता है ना कि इससे बेहतर मेरी तकरीब हो, 4 खाने होने चाहिए, 6 खाने होने चाहिए और ये वाली जगह होनी चाहिए और 4-5 लाख का ड्रेस होना चाहिए। ज़रा उससे निकल के जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर खर्चा किया जाए। मैं तो कहती हूँ बच्चियों को कोई प्रॉपर्टी, ऐसी कोई चीज़ दे देनी चाहिए इतनी ज़्यादा खर्चा करने से। ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है। चलिए जी, और साथ ही साथ तालीम का बहुत ख्याल रखना है। लड़का लड़की जिनकी शादी हो रही है वो तालीम याफ्ता ज़रूर हों, बाशऊर ज़रूर हों, तब रिश्ते जो हैं वो ज़रूर अच्छे चलते हैं। उनको अकल, समझ, लिहाज, ये सारी चीज़ें ये ज़रूर देख लेना चाहिए। तालीम का बड़ा ज़रूरी रोल है हमारी ज़िंदगी में, हमारे मुआशरे में, हमारे रिश्तों में, मिलने जुलने में, बात करने में, उठने बैठने में। जो एक तालीम याफ्ता शख्स होता है, बाशऊर इंसान होता है, ऐसे ही नहीं सिर्फ कहा जाता किताबों में कि वो मुआशरे के लिए बड़ा कोई अहम जो है वो किरदार अदा करता है, बड़ा अच्छा प्रोडक्टिव इंसान होता है। वाकई आप देखेंगे तालीम वाकई अगर तालीम के लिए की गई है, किसी डिग्री के लिए या कमाने के लिए या मादी अशिया के लिए नहीं की गई है, सीखने सिखाने के लिए की गई है, अपनी शख्सियत को निखारने के लिए की गई है, तो आपको खुद एक अंदर एक इनर जो सेटिस्फेक्शन होती है, सुकून भी मिलता है और आपको अलग से वो पर्सनैलिटी नजर आती है कि हाँ ये मुआशरे का एक प्लस पॉइंट है जिससे कि और लोग भी सीखते हैं। आप कहेंगे क्या हो गया, आज तालीम पर क्यों बात हो रही है? इसलिए कि भी आज तालीम पर बात हो रही है कि जिन मेहमान शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है उनका ताल्लुक जो है वो तालीम और तदरीस से है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मोहम्मद अख्तर अनाई, मरकजी नायब सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू। कैसे हैं आप? बस ठीक है, बिल्कुल। आप कितना ज़रूरी है एक तालीम याफ्ता शख्स की? अगर मैं भी, हमने क्योंकि शादी की मुबारकबाद दी है, वैसे तो हर जगह बहुत ज़रूरी है, चलते फिरते उठते बैठते उसकी उस इंसान की शख्सियत ही अलग होती है जो तालीम याफ्ता होता है, बाशऊर होता है। लेकिन एक रिश्ते की तरफ अगर कोई बढ़ रहा है और वो तालीम याफ्ता और बाशऊर नहीं है तो कितनी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं और कितना अच्छा हो सकता है अगर है? देखिए, तालीम बेसिकली शऊर देती है, लाइफ स्किल्स देती है। अगर सही मानों में सही तरीके से तालीम हासिल की जाए तो एक इंसान बाशऊर और समझदार बन जाता है और फिर उसके अंदर लर्निंग की, सीखने सिखाने की जुस्तजू पैदा होती है। फिर वो पेरेंटिंग भी सीखता है, वो ये भी पढ़ता है, समझता है कि अगर मैं शादी करने जा रहा हूँ तो मेरे लाइफ पार्टनर के मुझ पे क्या हकूक़ होंगे, और आइदर साइड, दूसरी साइड भी जो है उसको भी पता होगा मेरे हस्बैंड के क्या
حقوق ہوں گے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ سلسلہ چل نکلے گا اور ایک دوسرے کی کا خیال رکھنے کی جو ہے نا وہ ایک ہوگی. اگر تعلیم ہی نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ ایک انسان کیسے باشعور اور کیسے سمجھدار اور کیسے ذمہ دار بنے گا, وہ رسپانسیبل نہیں بن پائے گا. تو یہ اس لیے تعلیم بہت ضروری ہے. اور پھر آگے ظاہر ایک فیملی بڑھتی ہے, پھر ان بچوں کی اسکولنگ, ان کا براٹ اپ کیسے کرنا ہے, یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. جی بالکل, بیسکلی ہم تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں تعلیم کے سلسلے سے کیا ہوتا ہے کہ نہ صرف تعلیم مگر تعلیم کے ساتھ وہ مینٹورنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. پیرنٹس سب سے بہترین مینٹور ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کی مینٹورنگ کرتے ہیں, یعنی کہ وہ بھی ایک سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہے جو کہ وہ تجربات کر چکے ہوتے ہیں. اور نئی نسل کو چاہیے کہ اپنے پیرنٹس سے یا جو بھی گرینڈ پیرنٹس ہیں ان سے بھی کچھ چیزیں سیکھیں, تبھی جا کے آگے بات بڑھتی ہے. یہ ہسٹری نے ثابت کیا ہے کہ جو پہلے کی ریسرچ ہوتی ہے, چاہے آئنسٹائن نے یا کسی بھی نے ایک ریسرچ کی اور وہ تھیوری لکھ کے دے دی اور وہ ایکسپیریمنٹ کر دیا, مگر اس کے بعد بھی ریسرچ چلتی رہی اور بہت سی چیزیں اپڈیٹ اور اپ گریڈ ہوئیں. تو اگر کسی دوسرے کے تجربات سے, جیسے ابھی ایک زمانہ تھا کہ ایروپلین بنانے کے لیے, جہاز بنانے کے لیے بڑی کوشش کی گئی کہ کیسا کوئی پرندوں کی طرح پر بنا دیے گئے, بہت کچھ ہوا. ایک وقت آیا کہ اس میں کامیابی حاصل ہونا شروع ہوئی, پھر اسی ریسرچ پہ اسی کام کے اوپر پھر مزید بہتر کام کر کے بہتر سے بہتر کرتے گئے. اسی طرح سے ہمارے ینگ جنریشن کو چاہیے کہ اپنے والدین بڑوں کے, اپنے اساتذہ کے سے مینٹورنگ کریں, لیں ان سے, اور پھر ان سے سیکھنے کے بعد مزید اس کو اپ گریڈ کریں, اپڈیٹ کریں. یہی ایک بہترین طریقہ ہے. اگر وہ کہیں کہ جی میں اب بڑا ہو گیا ہوں, بچہ ٹین ایج میں آتا ہے, وہ کہتا ہے بس مجھے آزادی چاہیے, میرا جو دل کرتا ہے وہ میں کروں, مجھے سب سمجھ آ گیا, مجھے سب سمجھ میں آ گیا ہے, میرے پیرنٹس کو کیا پتا, وہ جنریشن گیپ جو ہے نا وہ بہت بڑا مسئلہ پیدا کر دیتا ہے. اسی لیے چاہیے کہ ہمیں والدین کو بھی یہ چاہیے, اس وقت جو ہمارا ٹی وی پروگرام دیکھ رہے ہیں, خاص طور مائیں دیکھ رہی ہوتی ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ جنریشن گیپ کو کم از کم کریں, اپنی بھی چیزوں کو اپڈیٹ کریں, اپ گریڈ کریں, مائنڈ میں رکھی ہوئی بہت سی پرانی چیزیں ڈیلیٹ کر دیں. اگر وہ ڈیلیٹ نہیں کریں گے, اسپیس یہاں ضائع ہوگا, اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے آپ کو فریش کریں, اپنے بچوں کے معاملات کو بھی سمجھیں, ان کی سوچ کو بھی سمجھیں فی زمانہ. تو اس طرح سے کرتے رہیں گے, اور تعلیم پہ بڑی توجہ دیں. اس وقت تعلیم صرف اسکلز والی کام آنے والی ہے, ڈگریوں کے پیچھے نہ لگیں, ڈگریوں سے مراد گریڈز کے پیچھے نہ لگیں. کانسیپٹ بیس ایجوکیشن بہت ضروری ہے, اگر کانسیپٹ نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو لہٰذا اپنے بچوں کو اس بات پہ توجہ دیں, کوشش کریں کہ جی ہمیں گریڈ نہیں چاہیے, قابلیت چاہیے. آپ پڑھو, کام کرو, دلچسپی کر لو, اس میں نظر آئے گا ہمیں, اور آپ قابل بنو. ہمارا مقصد صرف یہی ہے, اور قابل بن جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے آپ کے لیے راستہ نکالے گا, آپ اپنے آپ کو کرو گے. تو کیریئر کاؤنسلنگ بھی بہت ضروری ہے. آج کل بچے نارمل ایجوکیشن تو لیتے جا رہے ہیں, میٹرک کر لیا یا 10th اسٹینڈرڈ کر لیا, FSC کر لیا. بہت سے بچے جو ہے جی میڈیکل میں جانا ہے, بچیاں بہت میٹرک کرنے کے بعد بچے جو ہے نا میڈیکل, پری میڈیکل لے لیتے ہیں, اور وہ ایک میڈیکل کا ایک ہو جاتا ہے. بعد میں اس میں آپ کو پتہ ہے کہ مشکل سے 2-3% ہی MBBS میں ایڈمیشن ہوتے ہیں. اگر دیکھا جائے بایو گروپ کے اندر FSC کرنے والے پورے پاکستان کی جو اسٹرینتھ کو دیکھا جائے تو 2-3% مشکل سے جو ہے MBBS کرتے ہیں. آج کل پرائیویٹ یونیورسٹیز, کالجز بھی ہیں, باقی ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ وہ زندگی جینا سیکھیں, بہت سی اور چیزیں سیکھیں, اور اپنے آپ کو صرف ایک ہی ٹارگٹ نہ بنا لیں. بہتر یہ ہوگا کہ اپنی عادت اور اپنی نیچر کے حساب سے, لیکن وہ نہیں ہوتا کہ سارے انڈے ایک باسکٹ میں نہ رکھیں. ایگزیکٹلی, یہ بالکل وہ والا ہے کہ آپ کا تھوڑا ویژن کھلا ہوا ہو, آپ کو اور چیزوں کا پتہ ہو. ضرور کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, اس کے لیے تیاری کرے, اس کے ٹیسٹ کی بھی آپ اس طرح سے پڑھیں ضرور, لیکن آپ کے مائنڈ میں پلان بی ضرور ہونا چاہیے. پلان بی بھی ہونا چاہیے, یہ میں کر سکتا ہوں, یہ بھی کر سکتا ہوں, یہ بھی کر سکتا ہوں. بچوں کو سمجھنا ضروری ہے. پہلے تو میں ان ینگ پیرنٹس کو کہوں گا کہ جن کے بچے اب شادی ہو چکی, جیسے کہ آپ نے برتھ ڈے وش کی, پھر آپ نے شادی وش کی, ظاہر ہے اچھی بات ہے. تو اب یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ نو یور سیلف, آپ پہلے تو اپنے آپ کو جانیں کہ ہمیں کون سی اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے. پھر جو ہمارے ہاں بچہ اللہ تعالیٰ دے گا, ہمیں نوازے گا, تو اس میں کیا صلاحیتیں ہوں گی. پہلے چند سال 0 to 6-7 ایئر تک اس کو سمجھنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کا کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر کیریئر کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے. ہمارے پاس تو جو لوور سیکنڈری ہوتا ہے یہاں سے کیریئر کاؤنسلنگ شروع ہو جانی چاہیے, جو کہ نہیں ہوتی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے.
لہٰذا کیریئر کاؤنسلنگ کریں، بچوں کو سمجھیں، تربیت دیں، ویلیوز سکھائیں، اور ویلیوز دینے سے ہی معاشرے میں ایک بہت اچھا کام ہو سکتا ہے۔ اگر سب کچھ برا ہو رہا ہے تو ہم برا کیوں کریں؟ کہتے ہیں نا کہ رائٹ از آلویز رائٹ اف ایوری بڈی از ڈوئنگ رانگ۔ تو سارے لوگ الٹا سیدھا کر رہے ہوں، ہم کیوں رانگ کریں بھائی؟ ہم کیوں کریں؟ ہم تو صحیح کریں، اپنے بچوں کو تو صحیح آگاہی دیں۔ تو شعور پیدا کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اچھا چلیں، ہم تعلیم پر بات کر رہے تھے اور ابھی آف کیمرہ بھی ہماری بات ہو رہی تھی، تعلیم کے نظام کی بات کریں یا ویسے ہی چلیں ایک اوور آل بات کر لیتے ہیں۔ بڑے ادارے جو ہیں وہ پرائیویٹائز ہو رہے ہیں، نہ صرف پی آئی اے، آپ بتا رہے تھے کچھ اور ادارے بھی دیکھیں وہ جو پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، ڈھکا چھپا۔ جی یقیناً دیکھیں پیرنٹس سمجھ رہے ہیں کہ آرٹیکل 25A کے ہوتے ہوئے گورنمنٹ کی ہی ذمہ داری ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کے مطابق، مگر گورنمنٹ وہ فلفل نہیں کر پاتی اس انداز سے جیسے کرنا چاہیے۔ ہاں بالکل۔ تو اب کیونکہ اس کے ابھی صوبائی سبجیکٹ ہے ایجوکیشن، تمام صوبوں نے اپنا کرنا ہوتا ہے۔ صوبے کے اندر پہلے ادارے بنا دیے گئے مختلف، جیسے ایک سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن بنی، پنجاب میں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن بنی، ہر صوبے میں ایک فاؤنڈیشن بنا دی گئی کہ اتنی بجٹ جو آتی ہے اس کو کہاں خرچ کیا جائے اور کیسے خرچ کیا جائے، تاکہ جو ہے ایک یعنی کہ ایسے اسکول قائم کیے جائیں، پھر اس میں کچھ پیسہ دیا جاتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ یہ تھوڑا سا ذرا بتا دیں ہمارے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو کہ ہے کیا یہ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی ہم بات کر لیتے ہیں ابھی۔ دیکھیں وہ بھی یہ ان کی رسپانسبلٹی کیا ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں ایجوکیشن فاؤنڈیشنز جتنی بنائیں گے ان کا آبجیکٹو تو تعلیم تھا کہ ایک اوسط طبقے کو، لیس پریویلیج ایریا کے بچوں کو ایک اچھی تعلیم دی جائے۔ تو ایجوکیشن فاؤنڈیشن اوور آل پورے پاکستان میں جتنی بھی ہیں تینوں چاروں، یہ ساری کی ساری کامیاب نہیں ہو پائیں۔ اب میں تو سندھ کی بات تھوڑی سی کم کروں گا، میں بات کروں گا اس وقت پنجاب کی۔ یہ تو غلط بات ہو گئی، یہ دیکھیں دس از رانگ۔ جہاں آپ بیٹھے ہیں جس صوبے کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس کے بارے میں تو کچھ تو بتانا پڑے گا۔ نہیں وہ تو بتا ہی دیں گے میں ایکچولی میرے خیال یہ بتانا چاہ رہے ہیں پنجاب کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ اصل میں ہونا کیا چاہیے پہلے یہ میں سمجھ گئی ہوں، میں نے پوائنٹ آپ کا پکڑ لیا۔ اپنے گھر کی بات ہم بعد میں کر لیں گے، پہلے ہم ارے وہ ایسے ہے نا کہ گھر کی مرغی دال برابر، اس لیے نہیں کر رہے ہیں۔ چلیں آپ پنجاب سے شروع کر دیں۔ دیکھیں اصل میں وہاں پر پیف ہے، پیف پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن، اب ان کے بھی کنٹرول سے کام نہیں، مطلب ان سے بھی کام صحیح نہیں ہو پا رہا، مسائل ہیں، کیونکہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے ایز اے انڈیویجول وہ یعنی کہ ہم ٹیم ورک نہیں کر پاتے۔ جو ٹیچرز ہوتے ہیں، ایون پیف کے ٹیچرز بھی ڈیلیور نہیں کر پاتے صحیح طریقے سے، وہی جیسے گورنمنٹ ٹیچرز کا معاملہ ہے۔ تو اس سلسلے میں اب وہاں پر گورنمنٹ نے ابھی جو حالیہ گورنمنٹ نے کچھ تبدیلی لائے ہیں، انہوں نے کیا کوشش کی ہے کہ جہاں پر بھی پیف کے اسکول کے اندر 50 سے کم وہ ہیں بچے ہیں، وہ اس کو ہم آؤٹ سورس کر دیں۔ اب پیف بھی نہیں کر پا رہی، اس کو بھی آؤٹ سورس کر رہے ہیں۔ مزے کی بات تو یہ ہے اب اس میں آپ جیسے میرے جیسے لوگوں کو، جیسے آپ بھی کبھی کبھار بڑا شوق تھا کہ میں بھی چاہوں کہ سرو کروں نیشن کو، ایسا نہ کریں آپ، تھا وہ ابھی بھی ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کو بہت زیادہ اچھے کام کرنے کا شوق ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ویئر ٹو گو، اور کون سکھائے گا، کون بتائے گا۔ کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے، کوئی پراپر کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، تو اس کو تھا میں نہیں کروں گی، کوئی صورت ہی نظر نہیں آئی۔ اسی طرح سے پنجاب میں ایک ماڈل پہ کام ہو رہا ہے، کیونکہ جیسے کہ ابھی آف دا ریکارڈ ہم بات کی تھوڑی سی کہ جیسے جتنے بڑے بڑے ادارے ہیں، چاہے وہ اسٹیل مل ہے، چاہے پی آئی اے ہے، یا جتنے بڑے بڑے ادارے ہیں، ایون سول ایویشن کا معاملہ بھی ہے، تو یہ ادارے چل نہیں پا رہے ہیں گورنمنٹ سے، تو ظاہر اس کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں یا پرائیویٹائز کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ اس کا آپ کو پتا ہے اس پہ پرائیویٹائزیشن پالیسی کا امپیکٹ جو ہے ہر جگہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہی پیف سے بھی ادارے نہیں چل پا رہے ہیں۔ آپ جیسا میرے جیسا آدمی وہاں پر کوئی بھی ایک سیٹ اپ جس کے پاس تھوڑا ایکسپیرینس ہے، وہ 50 سے کم اسٹوڈنٹ والے جتنے بھی فیز 1 میں وہ اسکول ہیں، وہ ان کو پرائیویٹ پارٹیز کو دے رہے ہیں کہ آپ لے لیں، ٹھیک ہے، ہم آپ کو 650 روپے ایک بچے پہ دیں گے، ٹھیک ہے، آپ بے شک میٹرک پاس ٹیچر رکھ لیں، جیسے کہ پرائیویٹ اسکول لیس پریویلیج ایریا میں میٹرک ٹیچرز کو رکھ لیتے ہیں اور وہ بہتر ڈیلیور کر لیتی ہیں، کچھ نہ کچھ پڑھا تو دیتی ہیں، ریگولر کلاسز کنڈکٹ تو ہو جاتی ہیں۔ تو اسی پہ انہوں نے کہا ہے کہ فی الحال آپ جو بھی کریں تو 50 اسٹوڈنٹ سے کم والے اسکولوں کو کے اندر 2 ٹیچر اپائنٹ کر کے اس کو پابند کر دیا ہے کہ آپ لے لو اسکول ہم سے، اور 5 اسکول اکیلے لے سکتے ہو، 5 سے زیادہ ہم آپ کو نہیں دیں گے۔ تو آپ 5 اسکول چھوٹے چھوٹے چلاؤ،
اور آپ بچوں کو تعلیم دو, ہم آپ کو 650 روپے دیں گے, اور اس پہ تقریباً 3250 روپے بنتے ہیں جو کہ ایک ٹیچر کی سیلری کے برابر ہے. تو گورنمنٹ کو بچت ہوگی اس مد میں جو سیلریز یا مزید ٹیچرز ہائر نہیں کرنے پڑیں گے, کیونکہ گورنمنٹ پے اسکیل کافی ہیوی ہوتا ہے اور بڑا خرچہ لگتا ہے. جیسے کہ پہلے بھی گورنمنٹ نے کئی بار کہا, صوبائی حکومتوں نے, کہ کوئی کہہ رہی ہے کہ 10,000 سے زیادہ خرچ ہو رہا ہے. سندھ میں تو یہ بھی ذکر ہوا, پھر میں سندھ کا ذکر کر رہا ہوں کہ 24-25 ہزار سے زیادہ ہم ایک ٹیچر پہ خرچ کرتے ہیں, ایک بچے پہ خرچ کرتے ہیں, سوری ایک بچے پہ ہمارا بہت خرچہ ہوتا ہے. تو وہ اس خرچوں کو, ایکسپینسز کو کنٹرول کرنے اور بچوں کو, زیادہ بچوں کو اسکول میں لے کر آنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس پہ انہوں نے یہ دیا ہے ماڈل کہ اگر ہم پرائیویٹ کسی مینجمنٹ کے ہینڈ اوور کریں گے اسکول, تو وہ نمبر آف اسٹوڈنٹ بڑھانے کی کوشش کرے گا, انرولمنٹ بڑھ جائے گی, اور وہ جو آؤٹ آف اسکول تقریباً 2,60,65 لاکھ سے زیادہ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. پنجاب میں بھی تقریباً 1.25 کروڑ بچہ لگ بھگ آؤٹ آف اسکول ہے. تو وہ جو ہے نا اسکول میں لے کر آئیں گے وہ لوگ پرائیویٹ پارٹیز, اور ان کو 650 روپے ایک بچے پہ ملیں گے. تو وہ کوشش تو کریں گے, کیونکہ سرکاری ملازم جو ہوتا ہے وہ کوئی کوشش نہیں کرتا زیادہ کہ انرولمنٹ زیادہ کی جائے. تو بہرحال ان کا ایک کانسیپٹ تو یہ ہے کہ ایک تو بچت ہوگی, دوسرا یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے پرائیویٹ مینجمنٹ آئیں گی تو وہ اس اسکول کو کامیاب بھی کریں گی, اور آؤٹ آف اسکولس کو بچوں کو لے کر آئیں گی, کم از کم اس کو اسکول میں پڑھائیں گی ضرور. تو اس پہ کام کر رہا ہے. جہاں تک معیار تعلیم کی بات ہے وہ وہیں کا وہیں ہے, وہ وہیں ہے. ہاں وہ وہیں کا ہے, وہیں ہے. بہرحال رفتہ رفتہ حکومتیں لگتا یوں ہیں کہ اپنی ذمہ داری سے جو ہے نا کنارہ کشی کر رہی ہیں اور پرائیویٹ شولڈرز پہ وہ ڈال رہی ہیں. یہ خود کہہ رہے ہیں, میں نے نہیں کہا یہ. جی میں تو کہہ رہا ہوں نا, میں آن ایئر کہہ رہا ہوں, اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے. آپ جائزہ لیجئے, آپ سندھ کا جائزہ لے لیں, آپ کہیں کسی اور صوبے کا جائزہ لے لیجئے, آپ کو لگے گا یہ. چلیں پرائیویٹ اسکول ایسوسیشنز پہ آ جاتے ہیں, کیا نیا کام ہو رہا ہے, کیا کیا ترقی کر لی آپ لوگوں نے؟ ہمارے تو پرائیویٹ اسکولس جتنے بھی ہیں وہ کانسیپٹ بیس ایجوکیشن دے رہے ہیں, ٹیکنالوجی انہوں نے اڈاپٹ کر رہے ہیں, بچوں کو ہنر بھی دے رہے ہیں. ہمارے اپنے فیڈریشن کے جو ٹاپ مینجمنٹ ہیں, ہمارے اپنے 50% سے زیادہ جو ہے نا ووکیشنل اسکولس بھی ہیں ہمارے. ٹھیک ہے, اس کو کنٹینیو کریں گے. وقت ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا, جلدی سے جا رہے ہیں بریک پہ, واپس آ رہے ہیں, ہمارے ساتھ بندے رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید مسکراتی صبح میں. اور چلیے جی, اب میرے خیال 9th کا رزلٹ آیا ہے, تھوڑا سا اس کے حوالے سے بھی چاہوں گی بتا دیں ذرا, اور نئی کوئی گریڈنگ پالیسی ہے ذرا تفصیلی ایک جواب دے دیں ہمیں. جی بالکل, ایکچولی ابھی حال ہی میں کوئی 2 دن پہلے 9 کا رزلٹ 2-3 دن پہلے آ چکا ہے. تو ظاہر ہے کہ لاسٹ ایئر 9 کا رزلٹ بہت اچھا نہیں تھا, جس پہ بہت میڈیا پہ آواز بلند بھی ہوئی تھی اور بڑی کمپلینس تھیں, اور اس میں یہ ذکر کیا گیا تھا لاسٹ ایئر کہ جی کراچی بورڈ کے رزلٹس بہت برے ہیں, اور 35 سے 40% بچے بھی پاس نہیں ہوئے, اور سندھ کے تمام بورڈز میں دوسرے بورڈز کے رزلٹس اچھے ہیں. تو اس پہ ایک عجیب قسم کی تھنکنگ بھی ڈیولپ ہونا ہوئی, یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کراچی کے ساتھ. خیر, اب اس بار بھی یہی سیم چیز ہے کہ 9 کا رزلٹ اتنا اچھا نہیں ہے. دیکھیے ہمارا جو رزلٹ ہے وہ تقریباً 70% کے لگ بھگ ہے, جو پاسنگ ہے آل پیپرز کے اندر وہ 70% کے لگ بھگ ہے. سائنس بھی ہے, جرنل کا رزلٹ بھی ہے, سب کو اگر ایک جگہ دیکھیں تو اصل تو پتہ چلے گا جب یہ 9 کے بچے میٹرک میں اگلے سال جائیں گے تب. اچھا, جہاں تک باقی پاکستان کی بات کریں دوسرے بورڈ میں, تو اس میں 40 سے 50% تک بچے پاس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سندھ کراچی بورڈ کا رزلٹ پھر بھی اچھا ہے, برا نہیں ہے. سندھ کا رزلٹ پھر بھی اچھا ہے, برا نہیں ہے اس لحاظ سے. دوسری بات ہے کہ رزلٹ ڈیلے ہونے کی بڑی کمپلین ہوتی ہیں کہ رزلٹ بہت ڈیلے آتے ہیں. بچوں کو جن کی سپلی آتی ہے تو ان کو تیاری کرنے کے موقع نہیں مل پاتا, تو بالکل لاسٹ 2-3 مہینے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ رزلٹ ان کا تیاری کرنی پڑتی ہے. سرپرائز ملتی ہے کہ جی اس کی سپلی آ گئی, اب تیاری کرو جلدی, 2 مہینے باقی ہیں. تو اس کے لیے اب انہوں نے سندھ گورنمنٹ نے بلکہ کراچی بورڈ نے بھی 700 سے زیادہ کاپی چیکرز نئے رجسٹر کیے ہیں, اور ان کو ٹریننگز دی ہے. اب ٹریننگ ایون ای مارکنگ کی ٹریننگ بھی دی گئی ہے. ای مارکنگ ڈیجیٹل مارکنگ ہے جو ڈیجیٹلی ان کو مارک کیا جائے گا, جو کہ نیا سسٹم اگلے سال سے امپلیمنٹیشن اس کی شروع ہو جائے گی, اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے گی. تو وہ 700 ایسے ٹیچرز اساتذہ کو ٹریننگ دی گئی ہے
تاکہ وہ کس طرح سے چیک کریں. جو چیکرز کی ایک کمی واقعہ تھی جس کی وجہ سے ریزلٹس بہت لیٹ آتے تھے اور معیاری بھی نہیں ہوتے تھے, اس پہ بھی کافی کام ہوا ہے. تو امید تو اچھے کی ہے, باقی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے. دوسری طرف ہمارے طلباء کو یہ چاہیے, اس وقت جو پیرنٹس سن بھی رہے ہیں, اور ان کو بھی چاہیے کہ بچوں کو ریگولر کریں اسکولز میں. اس کے ریزنز کیا ہیں کہ یہ والا تعلیمی سال چھوٹا تعلیمی سال ہے. یہ بڑی خاص خبر ہے, کیونکہ آپ نے کہا کہ تفصیلی بات چیت کریں تو میں ون گو میں بات کیے جاتا ہوں کہ اس سال ایگزامز رمضان کے ماہ میں ہوں گے. ٹھیک ہے, بورڈ کے ایگزامز رمضان کے مہینے میں ہوں گے, اور اس بات کی تیاری ابھی سے کریں. تو اگر یہ ابھی سے تیاری نہیں کریں گے بچے اور نہیں پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر یہ نہ سوچیں کہ مئی میں ایگزام ہوں گے یا اپریل میں ہوں گے, نہیں, رمضان میں ہوں گے. یہ ذہن میں رکھیے گا, اور رمضان میں 2-3 مہینے فیبرری تک تیاری مکمل کر لینی چاہیے, کیونکہ 15 اگست کے بعد ہی تعلیمی سلسلہ شروع ہوا تھا. 6 مہینے بھی نہیں, 7 مہینے گزریں گے, ودن 7 months انہوں نے کرنا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ تیاری کریں اور ابھی سے کریں, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں پھر شور مچاتے رہیں اور یہ کہیں کہ جناب ہمارے بچوں کو تو موقع ہی نہیں ملا تیاری کرنے کا. تو یہ رائٹ ٹائم پہ جو آپ نے بتا دیا اس وقت کہ آپ کے پاس وقت کم اور مقابلہ سخت ہے. اچھا, گریڈنگ پالیسی کوئی چینج ہوئی ہے ذرا اس حوالے سے؟ جی بالکل, گریڈنگ پالیسی نوٹیفائی ہوئی تھی, پریس میں بھی گئی ہے, اور جیسے A1 گریڈ تھا, اس A1 گریڈ کے بھی 3 ڈیفرنٹ گریڈز بنا دیے گئے, اور یہ گریڈنگ پالیسی انٹرنیشنل ہے. اس کی ضرورت تھی, جیسے کہ دیکھا کہ 4 سال پہلے 1100 نمبر سے کام شروع ہوا, بلکہ 5 سال گزر گئے. کہ پہلے ہمارے کیا ہوتے تھے کہ 5 سبجیکٹ پڑھتے تھے بچے ہمارے سندھ کے اندر. پنجاب کے اندر جو ہے وہ زیادہ سبجیکٹ تھے, تو وہاں پر جو ہے نا 1100 نمبر کے پیپرز ہوتے تھے. تو پنجاب کے اور ہمارے اب ایک ہی جیسے ہو گئے ہیں. سندھ کے اندر بھی بیلنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جب کوئی بچہ سندھ کا پنجاب جاتا ہے یا پنجاب کا سندھ میں آتا ہے تو اس میں کلیشز نہ ہو, آپس میں بالکل ایک اسٹینڈرڈائزیشن ہو جائے. اسی طرح سے اس کو اسٹینڈرڈائز کر رہے ہیں انٹرنیشنلی, کیونکہ ابھی ہم گلوبل سٹی بن گیا ہے, یہ جس کو ہم گلوبل ولیج کہتے ہیں آج سے 50 سال پہلے یا 20 سال پہلے. گلوبل ولیج نہیں, اب گلوبل سٹی بن چکا ہے. اب دنیا کے جو بچہ آج یہاں بیٹھا ہوا ہے, جو گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے, وہ بھی دیکھ رہا ہے, ان کو دنیا کا یورپ کا کلچر بھی پتہ ہے, اس کو افریقہ کا کلچر بھی پتہ ہے, اس کو ساری دنیا کا کلچر پتہ ہے. تو ہمیں انٹرنیٹ نے اور ہمیں بہت سے اور جو کمیونیکیشنز ماس میڈیاز ہیں انہوں نے جوڑ دیا ہے, ہمارے بچوں تک کو ایکسیس مل گیا ہے. تو اب ایجوکیشن میں بھی جیسے BS پروگرام انٹروڈیوس کیا گیا تھا پرویز مشرف کے دور میں, کہ BS 4 ایئر کا کر دیا گیا تھا, اور ہم BSc کرتے تھے یا BA کرتے تھے 2 ایئر کا, اس کو گریجویشن کہتے تھے, 2 ایئر کو ماسٹر کہتے تھے, MSc کہتے تھے. اب وہ جو BSc اور MSc یعنی 4 ایئر کو BS کہتے ہیں, بیچلرز آف اسٹڈیز, اور اس کے بعد ایک MS ہوتا ہے جو ایکویلنٹ ٹو MPhil ہوتا ہے. جو یہ انٹرنیشنل ایجوکیشن اسٹینڈرڈز ہیں جن کو گلوبلائز کیا جا رہا ہے. جو اسٹینڈرڈ ہے اس طرح سے تعلیم کا معیار بھی ہے, فیسلٹیز ایگزیکٹلی, بالکل. اب جو گریڈ, سوال آپ کا گریڈ کا تھا, تو اب جو A1 گریڈ ہے اس کے بھی 3 حصے کر دیے گئے ہیں. ایک A++ ہے, اور ایک A+ ہے, اور ایک صرف A ہے, پھر ایک B++ ہے, اور پھر اس طرح سے ایک B+ ہے. تو اس کا جو عمل درآمد ہوگا وہ اگلے سال سے شروع ہوگا. یعنی اگلا سال یہ کہ یہ جو 9 ہے یہ جب میٹرک کرے گی تو اس کو وہی A1 والا گریڈ ملے گا. مگر جو نیکسٹ 9 آنے والی ہے, جو آج اس سال 8 کلاس میں بچے پڑھ رہے ہیں, ان کے اسکولوں کے اندر بھی یہ گریڈنگ پالیسی امپلیمنٹ ہونا شروع ہو گئی ہے, اور وہ نیکسٹ ایئر جب 9 میں آئیں گے تو یہی گریڈنگ پالیسی ہوگی. اور دوسرا پوزیشن, دس از دا لاسٹ ٹائم کہ اس سال پوزیشنز بورڈ بھی دے گا. جو بورڈ 1st 2nd 3rd پوزیشنز دیتے ہیں وہ اس سال دیں گے, مگر اس کے بعد 1st 2nd پوزیشنز بھی نہیں ہوں گے. تو دیکھا یہ جائے گا کہ بچہ کس سبجیکٹ میں کتنا اچھا گریڈ لے پاتا ہے. صحیح ہے. وہ جو A* جیسے کیمبرج کا ذکر کیا آپ نے, تو کیمبرج میں بھی پوزیشنز نہیں ہوتی, وہاں پر گریڈز ہوتے ہیں. تو گریڈ ہی جو ہے اس سے میئر ہوتا ہے, کیونکہ ضروری نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کو ہر فیلڈ میں یا ہر سبجیکٹ میں ایکسیلنٹ
دکھانا ہو یا اس کو کرنا ہو سکتا ہے کوئی بچہ میتھمیٹیشین پیدا ہوا ہی نہیں ہے, کوئی بچہ ہے وہ سائنٹسٹ پیدا ہوا ہے تو اس کو سائنس میں بڑے اچھے نمبر لے گا, سائنس میں بھی ہو سکتا ہے بایولوجیکل سائنس میں اچھا ہے, کیمیکل سائنس میں اچھا ہے, یا فزیکل سائنس میں اچھا ہے, یا کمپیوٹر آئی ٹی میں اچھا ہے. تو وہ اچھی بات ہے کہ بچہ جو ہے اس کو اپنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کے مطابق اپنے آپ کو گروم بھی کرے اور اسی میں ایکسل کرے. اور اگر کسی سبجیکٹ میں کم نمبر ہیں تو ڈی موٹیویشن نہ ہو, کوئی بات نہیں, ایک میں بی گریڈ بھی آ گیا مگر کچھ میں اے سٹارز آ گئے یا اے پلس پلس آ گئے تو اچھی بات ہے. یہ ایک اچھا طریقہ ہے, بالکل صحیح. نہیں, میں تو یہ پوچھ رہی تھی کہ جب انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ گریڈنگ میں تو دے دیا ہے, اب پڑھانے کے لیے بھی فیسلٹیز ہیں اور ٹیچرز ہیں, اساتذہ, یا سارا ایک ماحول ہوتا ہے نا پورا, وہ بھی مل رہا ہے بچوں کو. دیکھیں وہ ماحول کی طرف چلے گئے انٹرنیشنل. دیکھیں میں وہی گزارش یہی کروں گا کہ ہمارے مائنڈ سیٹ کو بھی تو چینج کرنا ہے. جہاں تک ٹرین ٹیچرز کی بات ہے, ٹرین ٹیچرز کی کمی تو ہے نا. تھوڑی دیر پہلے میں بات کر رہا تھا کہ 13,000 اسکول جو ہیں وہ پرائیویٹائز کیے جا رہے ہیں پنجاب کے اندر. ٹھیک ہے. اسی طرح سے یہاں پر بھی بہت, سندھ کے اندر بھی کئی اسکولز ایسے ہیں. ہمارے پیارے سردار شاہ صاحب جو کہ ایک تعلیم دوست انسان ہیں اور وہ ہمیشہ شعر و شاعری بھی کرتے ہیں, بڑے زبردست قسم کے رائٹر بھی ہیں اور لکھتے بھی اچھا ہے, اور ان کو محبت بھی ہے. وہ اسمبلی کے فلور پہ کئی بار گوسٹ اسکولز کا ذکر کر چکے ہیں, کوشش کی ہے, مگر کیونکہ جب آوا کا آوا بگڑا ہوتا ہے تو اتنی جلدی تبدیلی آ نہیں پاتی. تو اس میں بھی ہمیں سب میں, ہم بھی تو اسٹیک ہولڈر ہیں نا, ہم سے مراد ہر عوام بھی تو اسٹیک ہولڈر ہے نا. جب وہ جو گورنمنٹ ٹیچرز ہیں وہ پڑھانا نہیں چاہتے, تھوڑا سا سختی کی جاتی ہے تو آ کے پریس کلب کے سامنے احتجاج کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ ڈیوٹی چھوڑ کے آگے بیٹھ جاتے ہیں. چاہے یہ ہمارا سیٹ اپ ہی ایسا ہے, مائنڈ سیٹ ایسا ہے. تو ہم تمام لوگ اسٹیک ہولڈرز ہیں, پیرنٹس بھی اسٹیک ہولڈر ہیں. اگر پیرنٹس کہتے ہیں نا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا کانسیپٹ میں بتاتا رہتا ہوں کہ اگر وہ اپنے بچوں کی نقل کروا کے اچھے گریڈز دلوانا چاہتے ہیں, وہ سینٹر کے چاروں طرف سے گھیر کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ لے کر جو ہے نقل کی پرچیاں لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں, تو اپنے بچوں کو پہنچانا چاہتے ہیں, وہ کر کیا رہے ہیں. تو یہی تو ہے کہ ہمیں تمام لوگوں کو, خاص طور پہ پیرنٹس کو بھی اس بات کی اویئرنس ہونی ضروری ہے. پہلے مجھے ایسے لگتا تھا کہ ایسا نہیں ہوتا ہے, شاید ہم ایسے ہی سنتے ہیں, بٹ جیسا جیسا آپ لوگوں کو ملتے ہیں اور آپ کا ایکسپوجر بڑھتا ہے, پتہ چلا واقعی میں ایسے پیرنٹس ہوتے ہیں. ان کے دماغ میں کیا چلتا ہے, وہ کیا کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ. دیکھیں ایک میں آن ایئر بات کہہ رہا ہوں کہ کر کیا رہے ہیں. ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا یہ سوچنا ہے کہ امیر لوگوں کے بچے ہی ڈاکٹر بن رہے ہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ وہ شاید پتہ نہیں کہیں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, سینٹر کے باہر پہنچے ہوتے ہیں, یا پھر وہ کسی ٹیچر کے پاس پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, یا پھر بورڈ کے اندر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ بس یہی تو بات ہے نا. اب تو یہ ہے کہ کوشش تو کی جا رہی ہے کہ ای مارکنگ کی طرف بھی جا رہا ہے, بہت اچھا ایک اقدام ہے, مگر وہی ڈیمانڈ ہے نا, اگر رشوت دینے والے بہت زیادہ موجود ہوں گے, ٹھیک ہے نا, تو پھر لینے والا نہ تو کرتا رہے گا, مگر پھر بھی وہ ہاتھ بڑھا دے گا, اچھا دے دو بھائی. عیدی دینے والے زیادہ ہوں, آپ عیدی نہیں لینا چاہتے, تو پر یہ ہے کہ پھر ہو سکتا ہے کہ وہ خاموشی سے آپ لے بھی لیں. تو یہ بڑے مسائل ہیں, تو ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے, اپنے گریبان میں بھی جھانکنا ہے. اب بہتر ہے کہ ہم اس بات پہ بات کریں. پیرنٹس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی ذمہ داری آتی ہے؟ سارا جو سسٹم, ابھی ہم تو ایجوکیشن کے نظام کی بات کریں, اساتذہ پہ بات کر رہے ہیں, اسکول پہ بات کریں, گورنمنٹ پہ بات کر رہے ہیں, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا, گھوسٹ اسکول ہیں اور اساتذہ پالش نہیں ہے, بہت ساری پرابلمس ہم نے بات کر لی. اس ساری چیزوں میں ماں باپ کہاں نظر آ رہے ہیں؟ تھوڑی بہت کوئی ان کی ذمہ داری یا غیر ذمہ داری نظر آ رہی ہے؟ سب کے جو فیلئر ہے سب کچھ, سب چیزوں کا. دیکھیے بات یہ ہے کہ ماں باپ تو وہ آغاز ہے, وہ پہلا ایک لرننگ کا گھر ہے, ادارہ ہے جہاں سے بچہ لرن کرتا ہے. اگر یعنی دیکھیں ایک بچہ ہے وہ بولنا کہاں سیکھتا ہے؟ جس گھر کے اندر وہ پہلے چند سال گزارتا ہے, اور وہی ایبزاربنٹ مائنڈ پیریڈ 6 سال یا 7 سال تک جو زبان بولتا ہے, اس زبان کو مدر ٹنگ کہتے ہیں. بالکل مدر ٹنگ اپنی مادری زبان کو نہیں کہتے. جو رویے, جو ویلیوز اس گھر کے اندر سے سیکھتا ہے, تو وہی ویلیوز اس کی بنیادی ویلیوز ہوتی ہیں. وہی لے کے آگے اگر کہتے ہیں نا, ایک جملہ ہے کہ باہر بیل بجی اور والد جانا نہیں چاہتا, بچے کو کہتا بول دو ابو گھر پر نہیں ہے. ایک ایگزامپل ہے. بالکل ایسا. جب ہم جھوٹ سکھائیں گے, جب ہمارے پاس یہ ساری یعنی غلط چیزیں, غلط ویلیوز ڈیولپ ہو رہی ہوں گی. میں نے کئی دیکھے ہیں کہ فیملی ساتھ ہے, ایک نارمل بائک پر بیٹھا ہوا ہے یا کار میں بیٹھا ہوا ہے, اکثر گئے تو جناب کسی کے ساتھ والد وہیں غصہ کر رہے ہیں,
اور خود ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, خود سگنل توڑ رہے ہیں آگے سے. وہ بچوں کے سامنے ایک لفظ بھرم کا ہوتا ہے, یعنی کہ بلنگ کر رہے ہیں. تو بچہ جب بلنگ دیکھ رہا ہے کہ اس کے پیرنٹس بلنگ کر رہا ہے یا شاؤٹ کر رہا ہے, اکڑ کے دکھا رہا ہے دوسرے کو, غلط طریقے سے پریشر بلڈ اپ کر رہا ہے, تو بچے کی کیا تربیت ہو رہی ہے؟ سوال ہے, بہت بڑا سوال ہے یہ. بالکل ایسا ہی ہے. جب بڑے کریں گے, پیرنٹس کریں گے, تو پھر کیا ہوگا؟ تو شکایت کیوں ہے؟ میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کے اگر بچے آپ کے اچھے نہیں اٹھے ہیں, معاشرے میں ایک اہم کردار ادا نہیں کر رہے ہیں, کوئی پروڈکٹیو انسان نہیں ہے, پھر شکایت کیا؟ سسٹم سے کیسے شکایت جب گھر سے ہی آپ نے کچھ نہیں دیا؟ ایگزیکٹلی. دیکھیں ووٹر بھی تو ہم ہیں نا, ہم سب بعد میں اسٹیک ہمارا ہے, مگر بات یہ کہ کم از کم ہم اپنے بچوں کے براڈ اپ کو تو بہتر کر سکتے ہیں نا. آپ, میں چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہوں. جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے, باہر جانے لگتا ہے, محلے کی شاپ پہ جانے لگتا ہے, والدہ کہتی ہیں بیٹا وہ سبزی کی 2 آئٹم کم ہے, ٹماٹر نہیں ہے اور وہ لہسن نہیں ہے, یا سپوز یہ دھنیا نہیں ہے, تو جلدی سے لے آؤ. تو اس کو 50-100 روپیہ دے دیتی ہیں. بچہ جاتا ہے, اس پیسوں میں تھوڑی سی کرپشن کرتا ہے, وہ جاتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے 100%, مگر زیادہ تر یہی دیکھا گیا ہے کہ گیا, اس کو بولتا ہے کہ جناب یہ مجھے 40 روپے کی چیزیں دے دو, اور 10 روپے بچا لیتا ہے اور وہ یوز کر لیتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. اگر دھنیا کہتا ہے مہنگا ہے, تو وہ کہتا ہے چلو تھوڑا سا کم ڈال دو, مجھے 10 روپے بقایا دے دو. فار ایگزامپل, وہ وہاں سے لے کے اپنی پسند کی چیز خرید لیتا ہے. یعنی کہ یہاں سے کرپشن کا آغاز ہوتا ہے, یوں کہہ لیجئے. ہوتا کہاں پر ہے؟ گھر سے ہوتا ہے. گھر سے. تو جو براڈ اپ ہے, اس کی پہلا جو سٹیج ہے, جو تربیت کی سٹیج ہے, وہ گھر ہے. اس کے بعد تعلیمی ادارہ ہے, اس کے بعد ہم سوسائٹی کے سارے سٹیک ہولڈر ہیں, محلہ ہے, نیبرہڈ ہے, پڑوسی ہیں, اڑوسی ہیں, رشتہ دار ہیں. یہ ساری چیزیں پھر کرتے کرتے ایک سیولائزڈ چائلڈ بنے گا تو سیولائز سٹیزن بنے گا. سٹیزن شپ اس کے اندر تب آئے گی جب وہ سیولائزیشن کی طرف جائے گا. اس کو اپنے, یہاں تو ہمیں اپنے حقوق کا پتہ ہے. ہیومن رائٹس کی ہم بات کرتے ہیں, کیا نیکسٹ بندہ جو ہے وہ کیا ہیومن نہیں ہے؟ یعنی آپ اپنے فائدے کی بات کرتے ہیں, سیلفش ہم ہو جاتے ہیں, مگر کیا نیکسٹ انسان جو ہے وہ انسان نہیں ہے؟ ہمارا دین سب سے بہترین دین ہے جو کہ آپ کو صحیح سے ہیومن رائٹ سکھاتا ہے. یعنی راستے میں اگر پتھر اور کانٹا پڑا ہو تو اس کو ہٹا دینا ہے. بالکل. کہ گناہ کا ایک قطرہ بھی آپ کو, اگر کسی کو ٹھوکر لگ گئی تو جتنے لوگ وہاں سے گزرے ہوں گے ان سب کو اس کا تھوڑا تھوڑا سا گناہ ملے گا. حقوق العباد کیا سکھاتا ہے؟ حقوق العباد یہی ہے نا, اللہ حقوق اللہ ہے وہ تو کرنے ہیں. حقوق العباد بھی یہ چیز سکھاتا ہے کہ جناب پڑوسی کا خیال کرو, دوسرے کا خیال کرو, مسلمان کا بھائی ہے اس کا خیال کرو. تو بہت سی باتیں, یہی تو چیز ہے. ہمیں خیال کرنا ہے, ہمیں احساس کرنا ہے. یہاں ہم احساس کیے بغیر, بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ گڑھے میں گرے اور اس کو نقصان ہو, یہ یعنی کہ خوش نہ رہے. کسی کی خوشی دیکھی نہیں جاتی, حسد ہوتا ہے. تو ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے, اچھی دعائیں نکلنی چاہیے. چیزیں لوٹ کے آتی ہیں اپنے اوپر, تو ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے والدین کے ساتھ ہمیں یہ ایسی چیزیں کرنی پڑتی ہیں. تو تبھی جا کے وہ بچے بھی ہم اچھے ہوں گے, تو ہمارا بھی خیال کریں گے. تربیت کا آغاز ہوتا ہی جو ہے اس سے ہے, ہمیں کرنی ہے. رائٹ از آلویز رائٹ, میں نے پہلے بھی کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے, تو معاشرے کا ایک کارآمد انسان بنے گا. انشاءاللہ یہ پیارا پاکستان بنے گا. اپنے بچوں کو اسکل سکھائیے, کام سکھائیے, تہذیب سکھائیے, ویلیوز دیں. اور سب سے امپورٹنٹ یہ تعلیم اور تربیت میں, تربیت کا بہت 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 میٹر کرتی ہے. اور وہ جب ہم بچوں کو لے کے جاتے ہیں نا اسکول کی طرف, ایجوکیشن کی طرف, یا اس کا کریئر بنانے, تو صرف تعلیم تعلیم تعلیم, تربیت کہیں چھوڑ کے آ جاتے ہیں. اسی لیے تو میں نے کافی تفصیلی اس پہ اپنی پوائنٹ آف دیا کہ بچوں کو دیکھیں. دوسرا, استاذہ کی عزت نہیں رہی. اب بات یہ ہے کہ ان کو کہتے ہیں خبردار آپ نے ہمارے بچوں کو کچھ کہا, کچھ نہیں کہنا ہے. آپ کہہ دیں, وہ پھر جب اس طرح سے کریں گے, ایک تو پیرنٹس کا اور ٹیچرز کا ریلیشن بڑا اچھا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اور یہ گیپ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. پھر ظاہر ہے کہ اچھے ٹیچر بھی اویلیبل نہیں ہیں, اچھے پیرنٹس بھی اویلیبل نہیں ہیں. بالکل. اب کیا کیا جائے؟ تو بہرحال ہم نے تو, ہر بندے نے پہل ضرور کرنی ہے. تو پھر بچوں کو یہ
ویلیوز دیں کہ اپنے استاد کی عزت کیسے کرنی ہے تبھی ہوگا. ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑ پڑتے ہیں, فیس وقت پہ نہیں دیتے. ویسے ہم فضول میں ایسے ہم نے دیکھے ہیں لوگ کہ 100 200 روپے لے کے آتے ہیں پاکٹ منی, بالکل, اور ان کو تھوڑی سی فیس دینی ہوتی ہے, یقین اس پہ لڑتے ہیں اسکول والوں سے. اور بچوں کو یہ پتہ کیا کہتے ہیں, جیسے میں نے وہ ٹریفک کی مثال دی, وہاں پر کہتے ہیں وہ تو ہمارے غلام ہیں, ہم پیسے دے رہے ہیں, آپ کی ٹیچر آپ کو اف نہیں کہہ سکتی, آپ کو یہ نہیں کر سکتے, وہ کون ہوتے ہیں, ہم پیسے دیتے ہیں. بالکل. جب بچوں کو یہ بات کرتے ہیں, دیکھیں بچوں کے دماغ میں پھر تعلیم, تربیت, پڑھائی, ایجوکیشن ایک طرف چلی جاتی ہے, پیسہ دیا ہوا ہے, یہ سرونٹ ہے شاید ہمارے, ان کو ہمارے اماں ابا نے پے کیا ہے. ایگزیکٹلی, یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. لہٰذا ہماری ریکویسٹ ہے تمام پیرنٹس سے کہ آپ پلیز کچھ دیکھیں, اپنے بچوں کے اساتذہ کی عزت کریں, ان کو ویلیوز دیں, بہت امپورٹنٹ ہے. ادروائز کل کو یہی پرابلم آپ کے ساتھ ہوگا. یہاں میں نے دیکھا بچوں کو لالچ دیتے ہیں کہ اچھا بیٹا یہ کام کرو, تمہیں میں کھلونا لے کے دوں گا. اچھا لالچی خود بنا دیتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے, اچھا آپ یہ کرو گے تو میں آپ کو یہ لے کے دوں گی یا یہ دوں گی. جب آپ نے خود اس کو وہ بنا دیا تو پھر وہ بچہ لالچ کے بغیر کام ہی نہیں کرے گا. تو یہ ہونا نہیں چاہیے, اس کی گرومنگ پہ بہت زیادہ خیال کیجئے. ٹھیک ہو گیا. بس اجازت کا وقت ہم چاہیں گے جاتے جاتے کوئی ایک اچھا سا میسج دے دیں, پھر ہم یہاں پر دیکھیں یہ بہت ضروری ہے نئی نسل کے لیے جو ہے, یہ تعلیم جو ہے اسکل بیس ہونا بہت ضروری ہے, کانسیپٹ بیس ہونا ضروری ہے. پرائیویٹ ادارے آپ کی خدمت کر رہے ہیں, اور ہمارے جیسے نیو جنریشن اسکولنگ سسٹم کے اندر ٹیکنالوجی کلاس روم میں لے کر آئے ہیں. اس ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھائیے. آج کا بچہ جو 1 کلاس میں KG میں آتا ہے, یہ میٹرک کرے گا 2035 کے اندر, اور 2035 کے اندر جب کالج جانے والا ہوگا اس کے پاس کیا اسکلز ہونے چاہیے, کس طرح کی ویلیوز ہونی چاہیے. یہ خدا را اس پہ کام کیجئے تاکہ جو ہے یہ کل کا پاکستان ہے. آپ کا بچہ یہ بہت امپورٹنٹ بچہ ہے, آپ کا سب کچھ ہے, آپ کا فیوچر ہے. آئیے آپ کا فیوچر اور اس پاکستان کا فیوچر جو ہے مل کے سنوارے انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو سو ویری مچ ونس اگین. اور ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا, جلدی سے جا رہے ہیں بریک پہ, واپس آ رہے ہیں, ہمارے ساتھ بندے رہیے گا.